बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम इख्तिलाफ राय के साथ मैं इफ्तिखार काज़मी और फैसला कुन घड़ी आन पहुंची है। इलेक्शन बिल्कुल चंद घंटों के फासले पर है। तमाम सियासी जमातों ने कल रात अपनी पॉलिटिकल कैंपेन मुकम्मल कर ली है और जहां सियासी जलसे जुलूसों और रैलियों का जिक्र होता है वहां पे इमरान खान, उनके मुकदमात और 9 मई का जिक्र ना हो ये मुमकिन ही नहीं है, क्योंकि लगता ही है कि एक तरफ वो जमात है जिसके ऊपर 9 मई के वाक़े में मुलव्वस होने का इल्ज़ाम है, उसकी क़यादत इस इल्ज़ाम में गिरफ्तार है, मुकदमात चल रहे हैं, फ़र्द जुर्म आयद हो रही है। 9 मई में जो लाहौर का कोर कमांडर हाउस है उस पर हमला करने वालों पर फ़र्द जुर्म आयद हुई। हाँ, सब पर भी 9 मई के मुकदमात की फ़र्द जुर्म आयद होना थी, लेकिन उनके लिए एक अच्छी खबर आ गई है। वो क्या आपको बताएंगे। इसके अलावा इलेक्शन से सिर्फ एक रोज़ कबल वो रिपोर्ट आ गई है जिसने 9 मई के किरदारों का तयन करना था। निगरान वफाकी काबीना ने एक आला सतह कमेटी बनाई थी जिसने रिपोर्ट जारी कर दी है। उस रिपोर्ट में क्या है उसकी तफसीलात आपको बताएंगे। इसके अलावा इमरान खान की अपने वकला के अलावा आज एक बड़े अहम रहनुमा से मुलाकात हुई है जेल में, जिसे तहरीक इंसाफ के लोग खुफिया मुलाकात बनाकर पेश कर रहे हैं। ये मुलाकात किसकी हुई और उस मुलाकात के बाद जिन्होंने मुलाकात की वो अहम शख्सियत कौन थी और उन्होंने इमरान खान के बारे में ये क्यों कहा कि इमरान खान पहले जैसे नहीं रहे, वो बहुत बदल गए हैं। इस पर बात करेंगे। उषा बीबी का छक्का और इमरान हक्का बक्का, ये भी आज की एक हाईलाइट स्टोरी है। इसके अलावा इलेक्शन डे पर इंटरनेट बंद होने जा रहा है, इसका इशारा आ गया है। बिलावल भुट्टो के खिलाफ भी सुप्रीम कोर्ट में एक दरखास्त दायर हो गई है। वो दरखास्त क्या है, इससे उनका इलेक्शन क्या खतरे में पड़ सकता है। दो जमातें ऐसी है जो इलेक्शन में अंडरडॉग का किरदार अदा कर सकती हैं, यानी वो उन जमातों के बारे में जो ग्राउंड रियलिटी है वो ये है कि उनका वोट बैंक है, लेकिन वो मुकाबले की बड़ी 3 जमातों में क्यों शामिल नहीं, उनका जिक्र क्यों नहीं हो रहा, उस पर बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले बात करेंगे नवाज शरीफ की वजारत उज़्मा के हवाले से। एक प्रोपेगेंडा ये भी किया जा रहा है कि नवाज शरीफ जो है वज़ीर-ए-आज़म नहीं बनेंगे। इलेक्शन अगर नून लीग जीत भी गई तो नवाज शरीफ वज़ीर-ए-आज़म नहीं होंगे। तो इस चीज़ को काउंटर करने के लिए मुस्लिम लीग नून ने इलेक्शन के आखिरी रोज अखबारात में बड़े बड़े इश्तिहारात शाया किए, जिसमें वाज़िया तौर पर नवाज शरीफ को वज़ीर-ए-आज़म के तौर पर उनकी लीड्स लगाई गई, उनकी खबरें शाया की गई, इश्तिहारात में उनको वज़ीर-ए-आज़म की हैसियत से लिखा गया। तो इससे मुस्लिम लीग नून ने ये तासुर देने की कोशिश की कि नवाज शरीफ इस खेल में शामिल है और वज़ीर-ए-आज़म वही होंगे। ये जो प्रोपेगेंडा या तासुर दिया जा रहा था कि उनको वज़ारत-ए-आज़म नहीं मिलेगी और वज़ीर-ए-आज़म कोई और होंगे, प्रॉबेबली शहबाज शरीफ होंगे, लेकिन नवाज शरीफ वज़ीर-ए-आज़म होंगे। अब वो कितना अर्सा वज़ीर-ए-आज़म रहेंगे या नहीं रहेंगे, इसके हवाले से भी प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। लेकिन नून लीग के ज़राए कहते हैं कि वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ ही होंगे और आइंदा जो मुस्लिम लीग नून हुकूमत बनाएगी उसमें बुनियादी मरकजी किरदार नवाज शरीफ का ही रहेगा। तो इलेक्शन से एक रोज पहले जो प्रोपेगेंडा किया जा रहा था उसका तोड़ निकाल लिया गया। अब इलेक्शन में अगर आप किसी जमात की हमायत की बात करें तो लोग समझते हैं कि शायद ये उसके पेरोल पे चला गया या उससे लिफाफा पकड़ लिया है। हमारे यहाँ शक जो है वो अमूमी तौर पर लोग अपने ऊपर भी कर लेते हैं, तो हमारे ऊपर भी कर लेते तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो मैं कोशिश करता हूं कि आपको हालात वाक़यात की वो पिक्चर दिखाऊं जो कि हकीकी तौर पर मौजूद है। तो निगरान हुकूमत ने 9 मई के वाक़यात का तयन करने के लिए एक कमेटी बनाई थी जिसने अपनी रिपोर्ट तैयार कर लिया। उस रिपोर्ट में बहुत से अहम इंकशाफात किए गए हैं। इस रिपोर्ट में 9 मई के वाक़यात का जिम्मेदार तहरीक इंसाफ को ठहराया गया और ये कहा गया कि 9 मई हमलों का मकसद पाक फौज में दरार डालना था। हमले बाकायदा सोची समझी साजिश के तहत किए गए। अंसार अब्बासी साहब ने ये रिपोर्ट जो है वो रिवील की है, मुकामी अखबारात में ये शाया हुई है, जिसमें कहा गया है कि कमेटी की ये रिपोर्ट पीटीआई और उसकी आला क़यादत के लिए परेशानी का बायस बनेगी। तहक़ीक़ाती रिपोर्ट के मुताबिक ये तय था कि पीटीआई वाले चेयरमैन पीटीआई की गिरफ्तारी पर किस तरह का रद्द-ए-अमल देंगे। गलत मालूमात का फैलाव, जाली प्रोपेगेंडा और जाली खबरें चलाना भी इसी प्रोजेक्ट का हिस्सा था। कमेटी 9 मई के वाक़यात मुलव्वस अफराद के खिलाफ फौजदारी, कानूनी और इंतज़ामी नौयत के कार्रवाई के लिए कमीशन तश्कील देने की सिफारिश कर सकती है। तो कमेटी की जो इब्तिदाई रिपोर्ट है उसमें इमरान खान के लिए कोई अच्छी खबर नहीं है। इसी तरह 9 मई के वाक़यात की अडयाला जेल में समाअत हुई, उसमें
500 سے زائد افراد کو طلب کیا گیا تھا۔ تو اشتہاری دہشت گردی عدالت کے جج اعجاز آصف نے 9 مئی کو فوجی تنصیبات پر حملے میں مبینہ طور پر ملوث ہونے پر عمران خان، شاہ محمود قریشی سمیت پی ٹی آئی کے سینکڑوں کارکنوں کو فرد جرم کے لیے منگل کے روز طلب کیا تھا۔ عدالت نے شیر رشید کی بھی درخواست ضمانت کی سماعت کی اور اسے 10 فروری تک ملتوی کر دیا، جبکہ ٹیکسلا میں ان کے خلاف درج 3 مقدمات میں جسمانی ریمانڈ کی درخواست مسترد کر دی گئی اور عدالت نے شیر رشید کو تینوں مقدمات میں ڈسچارج کر دیا۔ عمران خان پر آج فرد جرم عائد ہونی تھی۔ 9 مئی کے حوالے سے ان پر راولپنڈی کی 12 تھانوں میں مقدمات درج ہے۔ ان کے علاوہ شاہ محمود قریشی ہے اور پی ٹی آئی کے 498 کارکنان ہیں۔ ملزمان کو نقول تقسیم نہ ہو سکی تو اب یہ معاملہ جو 13 فروری تک ملتوی کر دیا گیا ہے۔ گزشتہ سماعت پر عمران خان اور شاہ محمود قریشی کو نقول فراہم کر دی گئی تھی اور 6 فروری کو فرد جرم عائد کرنے کے لیے تاریخ مقرر کر رکھی تھی، لیکن کیس آگے نہیں چل سکا۔ اس کے علاوہ عمران خان نے لاہور کی سازش دہشت گردی عدالت میں عبوری ضمانت کے لیے درخواست دائر کر کی تھی۔ اس پر وکلا کو آئندہ سماعت کے لیے دلائل دینے کے لیے طلب کر لیا گیا ہے اور 7 مقدمات ہیں جن میں عمران خان نے عبوری ضمانت کے لیے درخواست دے رکھی ہے۔ اور لاہور کی اشتہاری دہشت گردی کی عدالت میں عمران خان کو اڈیالہ جیل سے ویڈیو لنک پر لیے جانا تھا، لیکن ویڈیو لنک میں خرابی کے باعث سماعت نہ ہو سکی۔ وکیل سلیمان صفدر نے کہا کہ وہ عمران خان کی موجودگی میں ہی دلائل دیں گے، لیکن چونکہ عمران خان ویڈیو لنک پر دستیاب نہیں تھے تو اس لیے سماعت جو ہے وہ 9 فروری تک جو ہے ملتوی کر دی گئی۔ ایک اور بڑا اہم کیس ہے، وہ ہے کور کمانڈر ہاؤس پر جو اٹیک ہوا تھا، اس میں لاہور کی اشتہاری دہشت گردی کی عدالت نے پاکستان تحریک انصاف کی رہنما ڈاکٹر یاسمین راشد، میاں محمود الرشید اور اعجاز چودھری پر فرد جرم عائد کر دی ہے اور ملزمان کا جیل میں ٹرائل کرنے کا حکم بھی دے دیا ہے۔ ملزمان پر یہ الزام ہے کہ انہوں نے 9 مئی کو راحت بیکری چوک میں پولیس کی گاڑیاں جلائیں اور تھانہ شادمان کو نظر آتش کی۔ یہ 2 مقدمات ہیں جن میں ملزمان کو جج محمد نوید اقبال کی عدالت میں پیش کیا گیا، جنہوں نے ان پہ فرد جرم عائد کی اور آئندہ سماعت پر گواہوں کو طلب کر لیا گیا ہے۔ عدالت نے سماعت پر ملزمان کو فرد جرم عائد کرنے کے لیے طلب کر رکھا تھا اور تمام ملزمان کو چلان کی نقول تقسیم کی گئی ہیں۔ پروسیکیوشن نے تھانہ شادمان نظر آتش کرنے کا چلان جمع کرا رکھا ہے اور چلان میں بغاوت سمیت دیگر سنگین الزامات لگائے گئے ہیں۔ ان کے خلاف تھانہ سرور روڈ اور شادمان پولیس تھانے نے مقدمات درج کر رکھے ہیں۔ تو ڈاکٹر یاسمین راشد پر جلاؤ گراؤ کے مقدمے میں ایسے موقع پر فرد جرم عائد ہوئی ہے جب وہ قومی اسمبلی کے حلقہ این 130 میں لاہور سے انتخاب لڑ رہی ہیں اور ان کے مد مقابل مسلم لیگ ان کے قائد نواز شریف ہیں۔ تو اس کے علاوہ پی ٹی آئی نے الیکشن سے صرف 1 روز قبل بلے کا نشان واپس لینے کے فیصلے کے خلاف سپریم کورٹ میں نظر ثانی کی درخواست دائر کر دی ہے۔ تو بڑی دیر کی مہربان آتے درخواست گزار ہے پی ٹی آئی کے سینئر وکلا حامد خان اور بیرسٹر علی ظفر، اور اس میں الیکشن کمیشن سمیت ہائی کورٹ میں شکایت کنندگان کو فریق بنایا گیا ہے۔ سپریم کورٹ نے اس کیس کا ڈائری نمبر لگا دیا ہے اور اس کو 2423/2024 ڈائری نمبر بھی الاٹ کر دیا ہے۔ درخواست میں سپریم کورٹ سے الیکشن کمیشن کا فیصلہ کالعدم قرار دینے اور بلے کا انتخابی نشان تحریک انصاف کو دینے کی استدعا کی گئی ہے، اور یہ کہا گیا ہے کہ الیکشن کمیشن نے انتخابی نشان واپس لے کر اختیارات سے تجاوز کیا، فیصلے کو کالعدم قرار دیا جائے اور پشاور ہائی کورٹ کا وہ فیصلہ جس میں انہوں نے الیکشن کمیشن کے فیصلے کو سیٹ اسائیڈ کیا تھا اس کو بحال کیا جائے۔ تو پی ٹی آئی کا یہ کیس جو ہے اب سپریم کورٹ میں پہنچ گیا ہے اور سپریم کورٹ نے اس پر ڈائری نمبر بھی لگا دیا گیا۔ الیکشن سے صرف 2 روز قبل بلاول بھٹو کی انتخابی اہلیت کو چیلنج کر دیا گیا ہے اور چیلنج کرنے والے شاہ محمد زمان نامی شہری، انہوں نے سپریم کورٹ میں اپیل کی ہے اور اپیل میں موقف اختیار کیا ہے کہ بلاول بھٹو پیپلز پارٹی کے چیئرمین ہیں اور ان کا انتخابی نشان تلوار ہے، جبکہ وہ الیکشن میں تیر کے نشان پر حصہ لے رہے ہیں۔ تو الیکشن ایکٹ کے تحت کوئی شخص بیک وقت 2 جماعتوں کا ممبر نہیں رہ سکتا، تو سندھ ہائی کورٹ نے قانون کا درست جائزہ نہیں لیا۔ اپیل میں سندھ ہائی کورٹ کا فیصلہ کالعدم قرار دینے کی استدعا کی گئی ہے اور کہا گیا کہ بلاول بھٹو کو تیر کے نشان پر الیکشن لڑنے سے روکا جائے۔ حکومت نے الیکشن ڈے کے موقع پر انٹرنیٹ بند کرنے کا اشارہ دے دیا ہے۔ نگران وفاقی وزیر داخلہ گوہر اعجاز نے دعویٰ کیا کہ انہوں نے ابھی تک کسی بھی جگہ پر انٹرنیٹ بند کرنے کا یا موبائل سروس بند کرنے کا فیصلہ نہیں کیا، لیکن
اگر سیکورٹی حالات کے پیش نظر کسی ضلع یا صوبے کی درخواست آئی تو انٹرنیٹ سروس بند کرنے پر غور کیا جائے گا۔ تو یہ ہے حکومت کا اشارہ، حکومت کا موقف یہ ہے کہ اگر کوئی ٹیررسٹ ایکٹیویٹی کر رہا ہے تو کیا ہم ان کی کمیونیکیشن نہیں روکیں گے، کیونکہ وہ ٹیررسٹ جو ہے وہ اپنی کمیونیکیشن واٹس ایپ کے ذریعے کرتے ہیں یا موبائل ایپ کے ذریعے کرتے ہیں۔ تو اگر کوئی ٹیررسٹ ایکٹیویٹی ہوئی تو پھر اس علاقے میں انٹرنیٹ سروس بند کی جائے گی، لیکن ہم نے ہر وقت ایسے سینٹر قائم کر رکھے جو ان چیزوں کو، ان ایکٹیویٹیز کو مانیٹر کر رہے ہیں۔ تو ایک لمبی چوڑی پریس کانفرنس کی جس میں حکومت نے یہ دعویٰ کیا کہ انہیں انتخابات کے موقع پر موبائل فون اور انٹرنیٹ بند کرنے کی کوئی گائیڈ لائن نہیں دی گئی۔ اس کے علاوہ تحریک انصاف کے بانی عمران خان سے جیل میں ایک اہم ملاقات کی، اور یہ ملاقات کی مجلس وحدت مسلمین کے رہنما علامہ راجہ ناصر عباس نے، اور ناصر عباس صاحب نے عمران خان سے ملاقات کے بعد یہ دعویٰ کیا کہ عمران خان اب وہ نہیں جو پہلے تھا، عمران خان پہلے سے زیادہ خطرناک ہو گئے ہیں۔ 5 اگست 2023 کے بعد 6 ماہ میں پہلی بار پی ٹی آئی کے علاوہ کوئی اور مذہبی یا سیاسی لیڈر جیل میں عمران خان سے ملاقات کرنے میں کامیاب ہوا ہے۔ اس سے پہلے کسی بھی سیاسی لیڈر کو عمران خان سے ملاقات کی اجازت نہیں دی جا رہی تھی، لیکن علامہ راجہ عباس پہلے سیاسی رہنما جنہیں ملاقات کرنے کی اجازت دی گئی ہے، اور انہوں نے جیل میں عمران خان سے ایک طویل ملاقات کی، اور اس کے بعد انہوں نے ایک طویل گفتگو بھی کی ہے۔ تو ذرائع کہتے ہیں، بلکہ کہنے والے کہتے ہیں کہ پی ٹی آئی کا یہ پلان ڈی یہ بھی ہے کہ اگر مجلس وحدت مسلمین کا کوئی بھی ممبر جیت کر اسمبلی میں پہنچ جاتا ہے تو یہ وہ جماعت ہو سکتی ہے جس کے ساتھ پی ٹی آئی اپنے آزاد امیدواروں کو اٹیچ کر کے ایک پریشر گروپ کریٹ کر سکتی ہے، اور اگر پی ٹی آئی نے اکثریتی یعنی سادہ اکثریت حاصل کر لی تو وہ پرائم منسٹر بنانے کی دوڑ میں بھی شامل ہو سکتے ہیں، اور مجلس وحدت مسلمین کے پلیٹ فارم سے تحریک انصاف حکومت بنانے کی پوزیشن میں بھی آ سکتی ہے۔ اور یہ اسی کے سلسلے میں ایک ملاقات تھی جس کی باقاعدہ اجازت دی گئی، لیکن جو سب سے بڑا چھکا مارا وہ عمران خان کی اہلیہ بشرا بی بی نے مارا ہے۔ انہوں نے ڈالا جیل منتقلی کے لیے ہائی کورٹ میں درخواست دے دی ہے۔ بشرا بی بی جنہیں توشہانہ کیس میں سزا کے بعد بنی گالہ میں منتقل کیا گیا تھا، بنی گالہ میں ان کی رہائش گاہ کو ریسٹ ہاؤس قرار دے دیا گیا تھا، اس کے بعد سے یہ شور برپا تھا کہ اس کے بعد یہ اعتراض اٹھایا جا رہا تھا کہ پی ٹی آئی کی عام ورکر تو جیلوں میں بند ہے، جبکہ عمران خان کی اہلیہ ان کو خصوصی طور پر بنی گالہ میں منتقل کیا گیا جہاں ان کے گھر کو ان کی سب جیل قرار دیا گیا۔ تو یہ سہولت پارٹی کے دیگر لوگوں کو نہیں ہے، تو پارٹی کے لیڈروں کو کیسے مل سکتی ہے؟ تو پی ٹی آئی کے لوگ یہ اس پر خاصے اعتراض کر رہے تھے، بشرا بی بی کو خاصی تنقید کا نشانہ بنایا گیا۔ تو بشرا بی بی اس سے پہلے بھی کہہ چکی ہیں کہ انہوں نے بنی گالہ منتقل ہونے کی کوئی درخواست نہیں دی تھی۔ اس کے علاوہ سوشل میڈیا پر یہ خبریں بھی زیر گردش کر رہی تھی کہ بشرا بی بی نے بنی گالہ کا گھر قبضے میں لینے کے لیے خود درخواست دی تھی کہ وہ بنی گالہ منتقل ہونا چاہتی ہیں، انہیں آفر کی گئی تھی کہ ان کو ہاؤس اریسٹ کیا جا سکتا ہے تو وہ کہاں رہنا پسند کرے گی، تو انہوں نے بنی گالہ کا نام لیا تھا، لیکن بعد میں وہ پارٹی کے دباؤ اور ڈی فیم ہونے کی وجہ سے اب وہ فیصلہ واپس لینے پر مجبور ہوئی ہیں۔ تو انہوں نے لاہور ہائی کورٹ میں ایک درخواست دائر کر دی جس میں کہا گیا ہے کہ وہ کسی بھی عام قیدی کی طرح اپنی سزا اڈیالہ جیل میں کاٹنا چاہتی ہیں، اور دوسرے سیاسی ورکروں کی طرح وہ جیل میں عام قیدیوں کے ساتھ رہیں گی۔ بنی گالہ کو سب جیل قرار دینے کا یا منتقل کرنے کا فیصلہ جو ہے وہ مساوی حقوق کے منافی ہے۔ انہوں نے اپنی درخواست میں کہا کہ 31 جنوری کو صبح 10 بجے سے رات 9 بجے تک اڈیالہ جیل میں انتظار کرانے کے بعد انہیں سب جیل منتقل کیا گیا۔ پوچھنے پر مجھے بتایا گیا کہ بنی گالہ کی رہائش کو سب جیل قرار دیا گیا ہے۔ انہوں نے استدعا کی کہ چیف کمشنر آف اسلام آباد کا 31 جنوری کا نوٹیفیکیشن اور بنی گالہ کو سب جیل قرار دینے کا جو نوٹیفیکیشن ہے وہ کالعدم قرار دیا جائے اور انہیں اڈیالہ جیل منتقل کیا جائے۔ تو بشرا بی بی نے اپنی باقی ماندہ قید جو ہے وہ اڈیالہ جیل میں گزارنے کے لیے ہائی کورٹ میں درخواست دے دی ہے۔ یہ درخواست منظور ہوتی ہے یا نہیں ہوتی، لیکن ان کا یہ جو ایکٹ ہے وہ پی ٹی آئی کے ان کارکنوں کے لیے کافی سیٹسفیکٹری ہے جو اس پر اعتراض کر رہے تھے۔ اس کے علاوہ ان پر یہ الزام بھی لگ رہا تھا کہ انہوں نے ڈیل کر لیا، اس ڈیل کی وجہ سے انہیں بنی گالہ منتقل کیا گیا ہے، تو انہوں نے یہ تمام تاثر جو ہے وہ رد کرنے کی کوشش کی ہے۔ اس کے علاوہ الیکشن سے ایک دن پہلے بشرا بی بی کا یہ اقدام پی ٹی آئی کے ووٹر اور سپورٹر کو ان کا مورائل بوسٹ کر سکتا ہے، اور الیکشن ڈے میں
ان کو سپورٹ کر سکتا ہے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے ایک اور اہم فیصلہ دے دیا ہے اور ایف آئی اے کو علیمہ خان کے خلاف کارروائی کرنے سے روک دیا ہے۔ ایف آئی اے نے علیمہ خان کو طلبی کے 2 نوٹسز جاری کیے تھے اور انہیں ان پر اسٹیٹ کے خلاف پروپیگنڈا کرنے اور انتشار پسندی کے الزامات لگائے گئے تھے۔ انہوں نے ایف آئی اے کے سامنے پیش ہونے کی بجائے اسلام آباد ہائی کورٹ سے رجوع کر لیا ہے، تو اسلام آباد ہائی کورٹ نے ایف آئی اے کو آئندہ سماعت تک علیمہ خان کے خلاف کارروائی سے روک دیا اور سماعت اگلے ہفتے تک ملتوی کر دی ہے اور ایف آئی اے کو بھی طلبی کا نوٹس جاری کر دیا ہے۔ تو ایف آئی اے سائبر کرائم اور استاد دہشت گردی ونگ نے الگ الگ بشرا بی بی کو 2 نوٹسز جاری کیے تھے۔ 2 بڑی سیاسی جماعتیں ایسی ہیں جو سیاسی جماعتیں نہیں ہیں، ان کا تعلق مذہبی سے ہے لیکن وہ سیاست میں فال کرتی ہیں۔ ایک جماعت اسلامی ہے، دوسری جماعت تحریک لبیک ہے۔ جے یو ایف اے بھی اسی کیٹیگری میں آتی ہے، لیکن جے یو ایف اے بہت فعال سیاسی جماعت ہے اور متعدد بار حکومتوں میں اپنا رول پلے کر چکی ہے۔ وہ سب سے بہتر مذہبی سیاسی جماعت سمجھی جاتی ہے، لیکن جماعت اسلامی نے پچھلے چند ماہ میں بہت تیزی سے گین کیا ہے اور تحریک لبیک نے بھی بہت اچھی ریپیوٹ بنائی ہے، اور گراؤنڈ ریئلٹی یہ ہے اگر آپ سروے کر کے دیکھیں تو یہ دونوں جماعتوں کا بھی ایک بڑا ووٹ بینک موجود ہے۔ جماعت اسلامی سندھ میں خاص کر کراچی میں بڑی سٹرونگ نظر آتی ہے، اور اس وقت ایم کیو ایم کے بانی اور قائد الطاف حسین بھی ان کی بھی انٹری ہو گئی ہے۔ ان کی انٹری کا 2 سیاسی جماعتوں کو فائدہ ہو سکتا ہے، ایک جماعت اسلامی ہے اور دوسری پاکستان پیپل پارٹی ہے، کیونکہ الطاف حسین جو پاکستان کی ایم کیو ایم ہے اس کو نہیں مانتے اور وہ پیغام بھی دے رہے ہیں کہ الیکشن کا بائیک آؤٹ کیا جائے۔ تو اگر ایم کیو ایم کا ووٹر الیکشن میں حصہ نہیں لیتا تو اس کا فائدہ یقینی طور پر جماعت اسلامی کو ہوگا، اور اس سے پہلے بھی اس کی مثال موجود ہے کہ ایم کیو ایم جب بھی الیکشن کا بائیک آؤٹ کرتی ہے تو ووٹ جماعت اسلامی کو پڑتا ہے، وہ نہیں پڑتا جو ایم کیو ایم کا ہے، لیکن بائیک آؤٹ کی وجہ سے جماعت اسلامی اپنا ووٹ لینے میں کامیاب ہو جاتی ہے۔ اور اس وقت بلدیاتی سسٹم میں جماعت اسلامی موجود ہے تو ان کا کراچی کی حد تک اور سندھ کی حد تک بہت زیادہ انفلوئنس نظر آتا ہے۔ تحریک لبیک پاکستان بھی کسی حد تک لائم لائٹ میں نہیں ہے لیکن گراؤنڈ پر موجود ہے، اور 2018 کے الیکشن میں بھی انہوں نے اچھی خاصی ووٹ حاصل کیے تھے، اور اب بھی لگتا ہے کہ وہ کسی بھی وقت جو ہے وہ سرپرائز دے سکتی ہے۔ 2 سیاسی باتوں کا ذکر کرنا بڑا ضروری تھا۔ اس کے علاوہ پی ٹی آئی کے لیے ایک اور بری خبر یہ کہ لودھرا سے پی ٹی آئی کی امیدوار خاتون امیدوار تھی عفت، وہ جہانگیر ترین کے حق میں دستبردار ہو گئی ہیں۔ یہ حلقہ کافی کنٹروورشل بنا ہوا تھا اور کہا جا رہا تھا کہ یہاں سے خاتون امیدوار کو اغوا کیا گیا ہے، ان پر دباؤ ڈالا گیا ہے، تو ان کی مختلف ویڈیوز چل رہی تھی، تو اب ان کی ایک ویڈیو بھی سامنے آئی ہے اور جہانگیر ترین سے ملاقات کی ویڈیو بھی سامنے ہے جس میں انہوں نے اس بات کا اقرار کیا ہے کہ وہ الیکشن سے دستبردار ہوئے۔ تو لودھرا سے پی ٹی آئی کی خاتون ممبر جو ہے وہ جہانگیر ترین کے حق میں دستبردار ہو گئی ہیں۔ تو اب تک کے لیے اتنا ہی، آپ سے ملاقات ہوتی اگلے ولاگ میں۔ اپنا گرد و نواح کے لوگوں کا بہت خیال رکھیے۔